औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। तमाम नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान मुबारक का पहला अशरा जहाँ अपने अंदर रहमतों को समोए हुए बनी इंसान को अपनी रहमत में डांपता है, वहीं पे दूसरा अशरा मफ़रत लेकर हमें दस्तक देता है। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ हैं और आज रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का पहला हिस्सा रहमत है, रमज़ान का दूसरा हिस्सा मग़फ़िरत और उसका तीसरा हिस्सा जहन्नम से आज़ादी का है। गौर फरमाएं कितनी हिकमत भरी बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई हैं कि जैसे ही रमज़ान शुरू होता है तो अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदे की जानब मुतवज्जे होना शुरू होती है। जैसे ही बंदे को अल्लाह ताला की रहमत मिलती है वो इबादत करना शुरू होता है। रहमत मिलने के बाद उसके लिए मग़फ़िरत के दरवाज़े खुल जाते हैं और जब इंसान अल्लाह ताला की रहमत से फ़ायदा उठाता है तो फिर वो इस्तग़फ़ार करता है, क्योंकि रहमत होगी तो वो माफ़ी मांगेगा, रहमत होगी तो वो इस्तग़फ़ार करेगा। तो गोया मग़फ़िरत भी अल्लाह ताला की रहमत का एक अंदाज़ है। तो आइए अब जानते हैं कि मग़फ़िरत है क्या। मग़फ़िरत दर हकीकत डांपने को कहते हैं। अरबी में मग़फ़िर लोहे की उस टोपी को कहते हैं जो तलवार के वार से सर को बचा लेती है। तो गोया जब बंदे को मग़फ़िरत मिल जाती है तो अल्लाह ताला बंदे को अपनी रहमत में ढांप लेता है। रमज़ान का दूसरा अशरा बड़ी बरक़ात का हामिल है। ये लम्हे बहुत कीमती हैं, ये लम्हे बड़ी सादतों वाले हैं, क्योंकि इसमें मुसलमान रोज़ादारों को अल्लाह ताला की मग़फ़िरत मिलती है और यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन को माफ़ी बहुत पसंद है। अल्लाह ताला माफ़ करने को बहुत पसंद फरमाता है और हदीस कुदसी है कि मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाता है कि जब कोई बंदा गुनाह करता है उसे अपने गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस होती है। जब शर्मिंदा होकर मुझसे वो माफ़ी मांगता है तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए बंदे जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। वो कितनी रहीम व करीम ज़ात है जो सिर्फ शर्मिंदा होने पर, नदामत के आंसू बहाने पर अपने बंदे के गुनाहों को माफ़ कर देती है। और बहुत सी कौमें ऐसी थी कि जिन पर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल करना था, उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार और माफ़ी मांगने की वजह से अल्लाह ताला ने अज़ाब को टाल दिया था। सूरा यूनुस में अल्लाह ताला ने सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अज़ाब के वाक़े का जिक्र किया है कि जब उन पर अज़ाब नाज़िल होने वाला था, उनकी कौम ने अपनी आँखों से अज़ाब देख लिया था तो सारी कौम घरों से बाहर निकल पड़ी, रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह से माफ़ी मांगी, तौबा की, तो अल्लाह ताला ने अज़ाब को टाल दिया था। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत फरमाता है और अपने बंदों को माफ़ करने के लिए बहाने ढूंढता है। जब किसी बंदे से कोई गुनाह हो जाता है तो आसमान अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करता है, ए बारी ताला, मुझे इजाज़त दे कि मैं इस पर टूट पड़ूँ। फिर ज़मीन कहती है, ए बारी ताला, मुझे इजाज़त दे कि मैं इसे अपने अंदर दंसा लूँ, इसे अपनी तरफ खींच लूँ। इस मौका पर मालिकुल मुल्क इरशाद फरमाता है, अगर ये तेरे बंदे हैं और तू इनका खालिक है तो फिर तुझे इजाज़त है, और अगर ये मेरे बंदे हैं और मैं इनका खालिक हूँ तो फिर मेरे बंदों का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं अपने बंदे को मोहलत दूंगा, उसकी माफ़ी का इंतज़ार करूँगा। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारा ही रब है जो एक बार पुकारे पर 10 बार जवाब देता है। एक बार हम उसे या रब कहते हैं तो वो कई बार हमें ए मेरे बंदे कह के पुकारता है। और अल्लाह ताला फरमाता है
کہ اے میرے بندو میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دینا پسند نہیں کرتا، اسی لیے اس نے مغفرت اور معافی کا دروازہ کھول رکھا ہے، اسی لیے اس نے ہمیں رمضان مبارک عطا کیا ہے، کیونکہ جہاں رمضان مبارک میں باقی عبادات کا اجر کئی 100 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، وہاں مغفرت بھی بڑھا دی جاتی ہے، وہاں معافی بھی زیادہ عطا کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مغفرت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت مانگنی چاہیے، لیکن رمضان مبارک کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے ضرور معافی مانگیں۔ ہم میں سے کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے، اور کون ہے جس کو معافی کی ضرورت نہیں ہے؟ رمضان مبارک کی مقدس گھڑیوں میں اللہ سے معافی مانگیں، اس کی رحمت کو جوش آئے گا اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس مبارک عشرے میں وہ غفور رحیم ارشاد فرماتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جسے گناہوں سے پاک کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے پناہ طلب کرنے والا اسے اپنے دامن رحمت میں پناہ دے دوں؟ ناظرین کرام، رمضان مبارک کے دوسرے عشرے کی ہر رات وہ رب رحیم یہ صدائیں دیتا ہے۔ رمضان مبارک کے دوسرے عشرے میں وہ پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، عطا نہ کروں تو رب نہ کہنا، ہے کوئی مجھ سے سکون مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، ارے پکار کر دیکھو تو صحیح، مانگ کر دیکھو تو صحیح، میری بارگاہ میں آ کر دیکھو تو صحیح، گناہوں سے پاک نہ کر دوں تو رب نہ کہنا۔ جس طرح رمضان مبارک میں باقی عبادات پر اجر کی انتہا کر دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان مبارک میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت کی بھی انتہا کر دیتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ 70 ہزار افراد کو رمضان مبارک کی ایک رات میں بخش دیا جاتا ہے۔ وہ تو غفور رحیم ہے، وہ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس سے قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اتنے گناہ لے کر آؤ کہ تمہارے گناہوں سے ساری زمین بھر جائے، ساتوں کے ساتوں آسمان تمہارے گناہوں سے برنے لگیں، تو مایوس نہ ہونا، میں اپنی رحمت اور مغفرت کئی گنا بڑھا کر تمہارے پاس آؤں گا۔ ناظرین محترم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنے والے لوگ بہت پسند ہیں۔ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تو بندے کی توبہ کا منتظر رہتا ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم گناہ کرتے کرتے تھک جاؤ گے، لیکن میں معاف کرتے کرتے تھکتا نہیں، میرا ظرف بہت اعلیٰ ہے، اور معافی مانگنا ایک بہت عظیم عمل ہے۔ قصص الانبیاء میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ایک واقعہ موجود ہے۔ جب فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی، اس کی سزا کا مطالبہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ کل فرعون پر عذاب نازل ہوگا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جا کر اسے بتایا کہ کل تم پر عذاب آنے والا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے کہ کل عذاب آنا ہے۔ جب دوسرا دن آیا، شام ہو گئی، لیکن عذاب نہ آیا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تو نے تو کہا تھا کہ آج فرعون پر عذاب آنا ہے، لیکن اس پر تو ابھی تک عذاب نہیں آیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس نے مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے مجھ سے رجوع کر لیا تھا، میں ٹھہرا رحمان و رحیم، میں کیسے اس کو معاف نہ کرتا جب وہ مجھ سے میرا بندہ بن کر معافی مانگ رہا تھا۔ تو اے موسیٰ، پھر میں نے اس کے عذاب کو ٹال دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، فرعون نے پھر ظلم و ستم اور فتنہ و فساد شروع کر دیا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ کہ یہ اپنے کاموں سے نہیں رکتا، تو اس کو عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ ٹھیک ہے، کل اس پر ضرور عذاب آئے گا۔
پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور جگہ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کل تم پر عذاب بھیجے گا۔ فرعون نے پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ لی، رجوع کر لیا۔ جب دوسری مرتبہ بھی عذاب نہ آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اب کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، موسیٰ اس نے پھر مجھ سے معافی مانگ لی تھی، اس نے پھر توبہ کر لی تھی، اور میں تو رحمان و رحیم ہوں، میں تو غفور و غفار ہوں۔ اگر میں اس کی معافی قبول نہ کرتا، اس کی توبہ کو رد کر دیتا، تو موسیٰ اس میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جاتا؟ چونکہ اس نے معافی مانگ لی تھی، اور میں معافی مانگنے والوں کی معافی رد نہیں کرتا۔ میں نے اس کی معافی مانگنے پر، اس کی توبہ کرنے پر، اپنی بارگاہ پہ رجوع کرنے پر میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھوڑے اداس ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اگلی بار جب میں تمہیں عذاب کی خبر دوں تو فرعون کو نہ بتانا۔ تیسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون پر عذاب کی خبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجی تو آپ نے فرعون کو نہ بتایا، تب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ تو ناظرین محترم، وہ رب کریم اتنا رحیم ہے کہ رجوع کرنے پر، توبہ کرنے پر معافی کر دیتا ہے، اور وہ بدبخت فرعون جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کرتا تھا، اسے توبہ کرنے پر، اسے معافی مانگنے پر اگر اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو ہم تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں۔ اگر ہم سچے دل سے، اگر ہم اخلاص نیت سے اس کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے تو وہ ضرور قبول کرے گا، ہمارے گناہ بھی وہ معاف کرے گا۔ اس کا کرم دیکھیے، جہاں وہ ہمیں اس سے اس کی رحمت مانگنے، استغفار کرنے اور جہنم سے نجات حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہاں پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں طریقے بھی سکھاتا ہے۔ حضور پر نور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزانہ 70 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار فرماتا ہوں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جو خود جنت کے مالک ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ میں روزانہ 70 بار اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی ببرکت گھڑیوں میں کثرت کے ساتھ استغفار کریں۔ استغفار اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص پابندی کے ساتھ، کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر غم سے نجات اور مشکل سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ عشرۂ مغفرت کو استغفار سے سجائیں، عشرۂ مغفرت میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگیں، گڑ گڑا کر معافی مانگیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کیونکہ وہ سچی توبہ کرنے والوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور استغفار کے بارے میں شہزادہ امت سیدنا امام حسن علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ایک بار اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ بہت سے لوگ آپ کو ملنے جلنے کے لیے آ رہے تھے۔ جو بھی ملنے کے لیے آتا آپ اسے کہتے کہ استغفار پڑھا کرو۔ جب لوگ تھوڑے کم ہو گئے، قریبی ساتھی رہ گئے، انہوں نے پوچھا، حضرت آج ہم نے بڑا عجیب واقعہ دیکھا ہے، جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ ہر کسی سے کہتے ہیں کہ استغفار پڑھا کرو، اس میں کیا معاملہ ہے؟ تو سیدنا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور جو بندہ استغفار پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں لے لے، اپنی شیلٹر میں لے لے، پھر کیا اس کو عذاب ملے گا؟ تو ناظرین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ استغفار کریں، ہر نماز کے ساتھ کوشش کریں، کم از کم 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیں۔ اور یہ دعا بھی ہمیں سکھائی ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ،
استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آئیے ہم اس عشرہ مغفرت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ کر، عاجز ہو کر، گناہگار بن کر، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کر کے اس سے اتنی معافی مانگیں کہ اس کی رحمت کو جوش آ جائے اور وہ ہمارے گناہوں پر معاف کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کرونا وائرس کووڈ-19 کی موجودہ کرٹیکل سچویشن سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں۔ مشکل کی اس گھڑی میں دکھی، لاچار اور بے بس لوگ ہماری مدد کے منتظر ہیں۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ناروے دن رات دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف ہے۔ آئیے مشکل کی اس گھڑی میں اپنے زکوٰۃ، صدقات منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے فوڈ بینک میں جمع کروائیں۔ آئیے نیکیوں کے ایک سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ حقداروں تک ان کا حصہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔